मौलाए कायनात करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को ये शान और ये मनसब अता फरमाया। हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी शोरे आफाक तफसीर मज़हरी में लिखते हैं कि जब मौलाए कायनात की ज़ाहिरी तौर पर विलादत नहीं हुई थी, यानी अभी मौलाए कायनात दुनिया में तशरीफ़ न लाए थे, उस वक्त भी उम्मत मुहम्मदिया की आमद से पहले जितने अंबिया की उम्मत थी, इसलिए कि हर नबी की उम्मत में औलिया हुए हैं, किसी नबी की उम्मत में वली कम हुए हैं, किसी नबी की उम्मत में वली ज्यादा हुए हैं। तो काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि उम्मत मुहम्मदिया में तो मौला अली की विलादत हुई, लेकिन मौलाए कायनात जब जिस्मानी तौर पर पैदा ना भी हुए थे, उस वक्त और अंबियाए किराम की उम्मत में जितने वली हुए वो सब अली की रूह के फैजान की वजह से वली हुए। यानी उस वक्त भी विलायत मौलाए कायनात के हाथों तकसीम हुई। मौलाए कायनात के रूहानी फैजान की बुनियाद पे अल्लाह ने उन्हें वली बनाया। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि मौलाए कायनात का रूहानी फैजान सिर्फ पैदा होने के बाद ही नहीं, बल्कि अभी वो बाप की पुश्त में भी नहीं आए, अभी वो माँ के शिकम में भी नहीं आए, जो दुनिया में आने से पहले लोगों को फैजान की खैरात तकसीम करता है उसको अली कहते हैं। जो दुनिया में आने से पहले खैरात विलायत की तकसीम करता है उसको अली कहते हैं। और ये बात कौन लिख रहा है? अल्लाह अकबर। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिलसिला नक्शबंदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग सूफी बुजुर्ग भी हैं, और अल्लाह अकबर इतने बड़े मुहद्दिस और मुफस्सिर भी है कि हिंदुस्तान के उलमा इन पे नाज करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए जहां तक मौलाए कायनात की विलादत की बात है तो मौलाए कायनात की विलादत का तस्करा भी आपके सामने करूं, ताकि आज की महफिल के एतबार से अल्लाह अकबर मौला मुश्किल कुशा की बारगाह के अंदर हम अकीदतों का खिराज पेश करके उनकी खैरात हासिल करें। अच्छी तरह याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि अली की मोहब्बत सिर्फ मोमिनों के दिल में होती है, मोमिन ही सिर्फ अली से मोहब्बत कर सकता है। ये मुनाफिक के बस की बात है ही नहीं कि वो अली से मोहब्बत कर सके। इसलिए मोमिन और मुनाफिक में फर्क करने का मेयार मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दिया। दरअसल निफाक भी दिल में छुपा है और ईमान भी दिल में छुपा है। अब जो चीज दिल में छुपी हुई है उसको ना मैं जान सकता हूं ना आप जान सकते हैं, ये काम तो गैब दा नबी का है, लेकिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेयार दे दिया। मोहब्बत अली के जरिए से मोमिन को पहचाना करो और बुग़्ज़ अली के जरिए से मुनाफिक को पहचाना करो। इसलिए हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि जब भी डाउटफुल मजमे में हम चले जाते हैं कि अपने हैं या पराए हैं, तो उस वक्त अली का जिक्र करते, अली का जिक्र सुनकर जिनके चेहरे खिल जाते हम उनको मोमिन समझते, जिनके चेहरे उतर जाते उनको मुनाफिक समझते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब यहाँ पर मैं मौला मुश्किल कुशा की मनकबत पढ़ने लगा हूँ तो अब मालूम होना चाहिए कि ये मजमा मोमिनों का है, मुनाफिकों का नहीं है। अगर यहाँ पर जिंदा दिल होकर बैठ सकते तो बैठे, इसलिए कि ये कोई मरसिये की महफिल है, विलादत अली की महफिल है, तो लगना चाहिए कि यहाँ विलादत का जिक्र हो रहा है। मौला मुश्किल कुशा की विलादत की बात जहाँ तक के है, तारीख में आता है कि जिस वक्त मौला मुश्किल कुशा की अभी विलादत नहीं हुई थी, अली के पाक की भी पैदाइश नहीं हुई थी, उस वक्त हजरत मौला मुश्किल कुशा के वालिद बुजुर्गवार हजरत अबू तालिब जो है एक सफर पर रवाना हुए, और वो सफर यमन का सफर था। आप यमन के सफर में तशरीफ ले गए। जब आप यमन पहुंचे तो यमन पहुंचने के बाद आपको किसी ने बताया कि यमन के अंदर एक शख्स है जिसकी उम्र जो है वो तकरीबन 300 साल है, वो आसमानी किताबों का आलिम है, अल्लाह ने उसको आसमानी किताबों के उलूम अता किए हैं। अल्लाह अल्लाह फरमाया गया, किताबों में मौजूद है कि जिस वक्त हजरत अबू तालिब उसके पास पहुंचे, उसकी उम्र की वजह से उसकी पेशानी की चमड़ी इतनी लटक गई थी कि वो लोगों को देखने के लिए जो है इस तरह चमड़ी उठा करके देखता था। 300 साल का इंसान कितनी बड़ी जो है वो उम्र वाला होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, जैसे ही हजरत अबू तालिब पहुंचे हैं उस शख्स के पास, उसका नाम मुशरिम बताया जाता है, उसके पास पहुंचे तो पहुंचने के बाद जैसे ही वो देखता है तो देख करके पूछता है, क्या तुम मक्के के रहने वाले हो? क्या तुम मक्के के रहने वाले हो? आपने फरमाया हाँ। तो कहा कि फिर आपका नाम जो है अब्दे मुनाफ होगा और दुनिया आपको इमरान कहती होगी। कहा ये भी है। तो कहा कि आपका ताल्लुक क्या कुरैश से? कहा ये भी है। क्या बनु हाशिम से? कहा ये भी है। तो कहा कि आपका कोई भाई है और उसका बेटा, उसका नाम मोहम्मद है। तो कहा ये भी है। तो कहा अगर मैं
آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کی عمر جب 30 سال کو پہنچے گی تو اللہ رب العزت اس کے چچا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا کرے گا، اس کا نام علی ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس کا نام علی ہوگا۔ اور میں اگر غلطی نہیں کر رہا ہوں تو سن اے آنے والے ہاشمی قریشی، اس کا باپ اگر کوئی ہے تو وہ تو ہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ اس وقت تک کہ حضرت ابو طالب کو علم نہیں تھا کہ میری بیوی مراد سے ہے اور شکم میں بچہ آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم نے یہ بڑی باتیں کر دی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم سچے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تم سچے ہو، اس کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کیا دلیل چاہتے وہ مجھ سے مانگ لیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وقت کہا کہ یہاں پر یہ جو درخت ہے انار کا، یہ خشک ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ یہ ہرا ہو جائے اور اس میں ابھی کے ابھی پھل پیدا ہو جائے۔ اس نے دعا کی تو وہ ہرا بھی ہو گیا اور پھل بھی پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کو یقین ہو گیا کہ یہ بات جھوٹ نہیں بلکہ سچی کہتا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ تجھے یہ ساری تفصیل کیسے پتا چلی؟ تو کہا کہ میں زندگی میں یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ جائے، اس سے پہلے آخری نبی کے کسی خاندان کے فرد سے میری ملاقات کرا دے۔ اے رشک اللہ شاہ بابا کے دیار میں بیٹھ کر ذکر علی سننے والوں، 300 سال کا وہ عالم، آسمانی کتابوں کا عالم، ساری زندگی دعا یہ کرتا ہے کہ نبی کے خاندان کے کسی فرد کی زیارت کرا دے۔ ارے تم مقدر کے سکندر ہو، ایک وقت میں ایک اسٹیج پر نبی کے خاندان کے اتنے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت۔ پیاسے سے پانی کی اہمیت پوچھو، وہ کیسے کھانے کی اہمیت پوچھو۔ دراصل بستی میں سادات ہے تو ممکن ہے آپ کو قدر ہو یا نہ ہو، لیکن لوگ تمنا کرتے رہے کہ ایک جھلک نبی کے خاندان والوں کی نظر آ جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بن دعا کے اللہ ہمیں صبح و شام سادات کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ ہمیں کتنی بڑی شہادت ہے، کتنے مقدر کے سکندر ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ تو عرض کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا شرف قبول ہونا ہی تھی، لیکن سن اے ابو طالب سن کہ جب تو جانا تو جانے کے بعد چونکہ اب میں اس شخص کے پاس جا نہیں سکتا، میرا سفر وہاں تک ہو نہیں سکتا، تو جا کر کے بس اتنا کہہ دینا اس عبداللہ کے در یتیم سے کہ میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کاش کہ اس وقت تک میں ہوتا جب وہ نبوت کا اعلان کرتا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں آئی ہے۔ اس کے بعد اب حضرت ابو طالب کو انتظار تھا کہ مجھے جلدی سے مکہ پہنچنا ہے تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ اس نے جو بات کہی اس میں سچائی کہاں تک ہے۔ جیسے ہی تجارت کا مال فروخت کر کے حضرت ابو طالب جو ہے وہ مکہ پہنچے اور فاطمہ بنت اسد سے ملاقات ہوئی۔ پہلی بات یہی کہ مبارک ہو، گھر میں کسی کی آمد ہونے والی ہے، مبارک ہو کسی کی آمد ہونے والی ہے۔ دن گزرتے گئے۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، شاید میں نے کسی محفل میں یہ بات پڑھی ہے لیکن آپ موضوع کی مناسبت سے پڑھتا ہوں۔ میر سید محمد بن گرامی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، جب مولا کائنات اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تھوڑا سا آواز کم کرے، سیٹی مارتا ہے تو ذرا تھوڑا کی توجہ تبدیل ہوتی ہے، لوگوں کی توجہ تقسیم ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں آواز پر دھیان نہیں، یہاں تو ذکر پر دھیان اتنا بھی کم نہیں کر دیں کہ لوگوں کو بھی سمجھ میں نہ آئے۔ اعتدال کی راہ رکھیں۔ بہت اچھا مائک آپ کا ہے لیکن کان نہیں پھٹنے چاہیے، آواز دل میں اترنا چاہیے۔ ایک بار درود شریف پڑھیں آپ، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ ایسے عاشقوں کی طرح ذرا پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جن دنوں مولا مشکل کشا ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ اکبر، میر سید محمد بن گرامی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ وصی، حضور کا وہ اخی باب مدینۃ العلم ماں کے شکم میں ہے۔ دیکھو ماں کے شکم میں بچہ جب ہوتا ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ماں کے شکم والے کی حیثیت کیا ہے، اور پیٹ کے بچے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ یہی تو بات ہے۔ پھر انسان پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی بچے مٹی اٹھا کر کے کھاتے ہیں، ہم نے بچوں کو پاخانہ اٹھا کر بھی کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کہ بچے کو بچہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کو عقل نہیں ہوتی، اس کو شعور نہیں ہوتا، اسے اچھے برے میں تمیز نہیں ہوتی۔ اگر اس کے سامنے پیسے رکھ دیے جائے اور آگ رکھ دی جائے تو بچہ یہ فرق نہیں کر پاتا کہ آگ کیا ہے اور پیسہ کیا ہے، وہ اپنے نفع اور نقصان میں فرق نہیں کر پاتا۔ لیکن چونکہ میں مولا مشکل کشا کی منقبت پڑھنے بیٹھا ہوں اور الحمدللہ
پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں اللہ کا شکر کرتے ہوئے، میں صرف مولا مشکل کشا کی فضیلت اہل سنت کی کتب سے بیان کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں خود ہوں بے فضلی تعالیٰ، نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم تفسیری ہیں، ہم پیور اہل سنت غوث پاک کے مسلک پر ہیں، رشک اللہ شاہ بابا کے مسلک پر ہیں، پابند ہیں، ہم پابند ہیں اس منبر کی آبرو کے تحفظ کے حوالے سے، درجنوں سادات یہاں پر موجود ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بچوں کو فرق نہیں ہوتا کہ پاکانہ کسے کہتے ہیں اور مٹھائی کسے کہتے ہیں، بچوں کو شعور نہیں ہوتا کہ پیسے اور آگ میں فرق کیا ہے، بچوں کو شعور نہیں ہوتا کہ نفع نقصان میں فرق کیا ہے، لیکن آؤ علی اعلیٰ کی بات کریں، مشکل کشا کی بات کریں، اس فاتح خیبر کی بات کریں، لوگ پیدا ہو کر عظمت مصطفیٰ نہیں جان سکے، لیکن اللہ اللہ یہ علی ہے، علی فاطمہ کا شوہر، یہ علی ہے، علی حسنین کا بابا، یہ علی ہے، علی نبی کے بستر پہ ہجرت کی رات سونے والا، یہ علی ہے، علی فتح مکہ کے دن نبی کے کندھوں پہ کھڑے ہونے والا، مولا مشکل کشا کہتے ہیں جب نبی نے مجھے اپنے کندھوں پہ کھڑا کیا تو میں اتنا بلند ہو گیا یہ تصور کرتا تھا کہ ہاتھ اٹھا کر آسمان کا کنارہ چھو سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کوڈینار والوں آپ ایسا آج نہیں سن رہے ہیں جیسا ذکر علی سنی سنتے ہیں، تھوڑی سی ایسا لگتا ہے موسم میں سردی بھی نہیں ہے لیکن آپ کا وہ انداز بھی نہیں ہے آج سننے کا۔ میں اکثر اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ جب میں اصلاحی خطاب کرتا ہوں تو مجھے کوئی داد و دہیش کی ضرورت نہیں ہوتی اور یوں بھی ضرورت مجھے نہیں ہے آپ کی، لیکن مجھے لگے تو صحیح کہ سب یہاں علی والے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو زبردستی کھینچتان کے نہیں لایا گیا، مجھے لگنا بھی تو چاہیے نا کہ کون کون یہاں پر خوشی سے آیا ہے اور کون جشن ولادت مولود کعبہ کے جشن میں آیا ہے، تھوڑا سا لگنا بھی چاہیے آپ زندہ ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اور میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی، مجھے پتا چلنا چاہیے، محفل گونج جائے سبحان اللہ کے نغمہ سے تاکہ پتا چلے کہ یہاں سب علی والے موجود ہیں، صحابہ کے اشراق موجود ہیں، اہل بیت کے غلام موجود ہیں، خلفائے راشدین کے نام لیوا موجود ہیں، صدیق و فاروق کے پیروکار موجود ہیں، غوث و خواجہ کے پیروکار موجود ہیں، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو انسان پیدا ہو کر بھی اللہ اکبر پیدائش کے بعد نہیں پتا ہوتا کہ یہ میری امی ہے یا یہ میری خالہ ہے، اللہ اکبر اس کے منہ میں جس کا دودھ دے دیا جاتا ہے بندہ پی لیتا ہے، لیکن آؤ آؤ علی کی بات کرتے ہیں، سید محمد بن کرامی لکھتے ہیں کہ جب علی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت پوری امت کا اتفاق ہے، ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے، مکے والوں کو پتا نہیں ہے کہ آخری نبی جلوگر ہو چکا ہے، اس لیے کہ نبی نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے، میر صاحب لکھتے ہیں کہ جس وقت مولا مشکل کشا ماں کے پیٹ میں تھے اور اللہ کے رسول اپنے چچا کے پاس تشریف لاتے اور حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں موجود ہوتی تو اس وقت وہ رسول اللہ کے استقبال کے لیے اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی، حالانکہ پیٹ میں آنے سے پہلے ایسا کبھی نہیں تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں کا احترام تھوڑی کرتے ہیں، اللہ اکبر وہ بہرحال چچی تھی اور ابھی معلوم نہیں کہ یہ آخری نبی ہے، کلمہ بھی نہیں پڑا اس لیے کہ اعلان بھی نہیں ہوا، لیکن جب علی ماں کے پیٹ میں آئے تو فاطمہ بنت اسد کا معمول بن گیا کہ جب بھی نبی کو دیکھتی اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی، جب بھی نبی کو دیکھتی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن ابو طالب نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا جب بھی محمد آتے ہیں میرے پیٹ کا بچہ اندر سے ایسی قوت لگاتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کے کھڑے ہو جانا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجھے اٹھ کر کے کھڑے، ایک دن حضرت ابو طالب نے امتحان کے لیے ایسا کیا، جب رسول اللہ تشریف لائے تو دونوں ہاتھ فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پہ رکھ کر کے دبا دیا کہ اب اٹھنے نہ پائے، عورت ہوتی ہے لیکن جب عورت کے پیٹ میں بچہ آ جائے تو اور کمزور ہو جاتی ہے، وہ ناتواں ہو جاتی ہے، لیکن اللہ امتحان کے طور پر جب حضرت ابو طالب نے اپنی کمزور بیوی جس کے پیٹ میں بچہ تھا دونوں ہاتھ رکھ کے کندھے کو دبا دیا، حضور تشریف لائے، قربان جائے ادھر باپ کی طاقت دبا رہی تھی، اندر سے علی کی طاقت اٹھا رہی تھی، آخر ابو طالب کے طاقت کو زور کو ہٹا کر کے فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی اور بتا دیا کہ خاتم خیبر کی طاقت کا عالم کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماں کے پیٹ میں جس کی قوت کا یہ عالم ہو اور یہاں تو کھڑے رہنے کا معاملہ ہے، لوگوں کو تو نبی پر سلام پڑھنے کے لیے کھڑے رہنے میں جان پہ بناتی ہے۔
آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا، امام اہل سنت کہتے ہیں آنکھیں ملنا جھنجلا پڑھنا، لاکھ جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گلی ہے۔ لوگ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ نبی پہ سلام کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے کہ بیٹھ کے کرنا چاہیے، لیکن یہ علی ہے جو پیدا ہونے سے پہلے نبی کے لیے ماں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اسی پہ بس نہیں، میر صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا اے میرے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پیٹ کا بچہ ہے، جب تم گھر میں آتے ہو جدھر جدھر جاتے ہو یہ بچہ ادھر ہی ادھر گھوم جاتا ہے۔ نبی کے لیے کھڑے ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، نبی کی طرف چہرہ بھی کر رہے ہیں، اور حضور جدھر جا رہے ادھر ہی ادھر چہرہ ہو رہا ہے، ادھر ہی ادھر چہرہ ہو رہا ہے۔ سرکار سے کہا یہ بچہ ادھر ہی ادھر منہ کرتا ہے جدھر آپ جاتے ہیں، یعنی قربان علی کو نبی کی طرف رخ کرنے کا کس قدر خیال ہے۔ بڑا بھیا سمجھ کر تو نہیں کیا ہوگا، بڑا بھائی سمجھ کر تو نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ گھر میں بڑے بھائی سے بڑا درجہ باپ کا ہوتا ہے، ماں کا ہوتا ہے، کے لیے اتنا اہتمام نہیں ہے۔ پتا چلا علی تو ماں کے پیٹ سے معرفت لے کر آئے ہیں، علی ماں کے پیٹ سے معرفت لے کر آئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ، ماں کے پیٹ میں ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ جب کہا نا کہ یہ ادھر ہی ادھر چہرہ کرتا ہے تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ فاطمہ بنت اسد میرے ماں باپ ان پہ قربان، میرے نبی نے فرمایا یہ صرف میری چچی نہیں بلکہ میری ماں بھی ہے۔ سرکار نے فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں کہا، حضور علیہ السلام ان کی قبر میں لیٹے، اپنا کپڑا ان کو کفن کے لیے دیا، بطور تبرک عطا فرمایا، ان کے لیے دعائیں فرمائی، اللہ اکبر۔ تو فاطمہ بنت اسد نے جب کہا نا کہ یہ آپ کی طرف چہرہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے دعا دی، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو چہرہ میری طرف گھومتا رہتا ہے اللہ اس چہرے کو اور بزرگی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، اسی شاید یہ بھی وجہ ہے ان کو کرم اللہ وجہ کہنے کی۔ ہر صحابی کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لیکن جب مولا مشکل کشا کی بات آتی ہے تو ان کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں۔ یہ مولا مشکل کشا کے پیٹ میں رہنے کے ایام ہے، اور جہاں تک کہ ولادت کی بات آتی ہے تو اللہ اکبر، مولانا عبد الرحمن جامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ مولا مشکل کشا کعبے میں پیدا ہوئے۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا ہے، امام حاکم لکھتے ہیں کہ علی یہ مرتضی جوف کعبہ میں یعنی کعبۃ اللہ شریف کے سینٹر میں پیدا ہوئے، علی یہ مرتضی کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی ہے۔ اس طریقے سے ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ مولا مشکل کشا کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور بھی بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ روایت کتنی بھی ضعیف ہو، اگر وہ روایت ثابت شدہ ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا ہے تو فضائل اعمال میں اس کو قبول کرنے کے اندر جو ہے کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور بات تو یہ ہے یار، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، اللہ اکبر۔ میں ایک بات صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ